वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद हुसैन रुंगा। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट। हमारा आज का दूसरा मौजू है इंसानी हकूक की आवाज़ बुलंद करने पर हिना शाह नवाज को उसके सगे चचा ने कत्ल कर दिया। इंसानी हकूक की उठने वाली आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। कत्ल की ये अंदोहनाक वारदात कोहाट में की गई, जहां एक बेबस और लाचार खातून जिसने इंसानी खिदमत को अपना शेवा बना रखा था, महज इस बात पर कत्ल किया गया कि वो औरत है और औरत किसी के हकूक की जंग क्यों लड़े। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं लिया के नौजवान ह्यूमन राइट्स के कानूनदान शुएब खान बुजदार। अस्सलाम वालेकुम। शुएब साहब, आवाज आ रही है हमारी? अस्सलाम वालेकुम। हमारा राब्ता उनसे मनकता हो चुका है। इनायतुल्लाह काशिफ साहब, आ गई, आवाज आ गई है। हेलो शुएब साहब, आप सुन रहे हैं हमें? दोबारा ठीक है, करते हैं। आप भी ह्यूमन राइट्स की जंग लड़ते हैं, ये आवाज कब तक रोकी जाएगी? इन आवाजों को कब तक खामोश किया जाता रहेगा? इंसानी हकूक की जंग लड़ने वालों के साथ ये सलूक क्यों? देखें, हिना शाह नवाज इस मुल्क में पहली खातून नहीं है जिसका कत्ल हुआ हो। मैं अर्ज करूं, इससे पहले सबीन महमूद को भी कत्ल किया गया, इससे पहले परवीन को भी कत्ल किया गया, इससे पहले जो राशिद रहमान साहब को भी हमारे मुल्तान में जो है वो मार दिया गया। इसी तरह जो है और भी ख़वातीन जो है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुरम ज़की कत्ल हुए हैं, नहीद कत्ल हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का जो कत्ल है इंसानी हकूक़ के लोगों का और इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वालों का, तो ये काबिल मुज़म्मत है। ये चूँकि आवाज़ बुलंद करते हैं, मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और अवाम में शऊर बेदार करते हैं राइट्स के हवाले से, तो इसलिए हमारे बाज़ कुव्वतों को ये पसंद नहीं है कि वो इन शुएब बुजदार साहब आ चुके हैं हमारे साथ लाइन पे। शुएब साहब, अस्सलाम वालेकुम। शुएब बुजदार साहब, शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ये समझता हूं कि जो आवाजें जो है वो आ रही हैं, तो इस तरह का उनको थ्रेट देना, इस तरह उनको कत्ल कर देना, ये बहुत जुल्म की बात है, बहुत ज्यादती की बात है। तो मैं ये समझता हूं इंसानी हकूक के लिए काम करने वालों का कत्ल रियासत उनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार होती है। वैसे तो हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रियासत पर होती है। अगर रियासत उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी तो फिर ये कत्ल होने वालों की तादाद में इजाफा ही होगा। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो बेहतरीन अक़दामात करे और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़दामात करें। शुएब बुजदार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शुएब साहब, हमारा मौजू है इंसानी हकूक की आवाज़ बुलंद करने पर हिना शाह नवाज साहबा को उसके चचा ने कत्ल कर दिया। आखिर कब तक आप इंसानी हकूक की जंग लड़ते हैं? लिया के नौजवान कानूनदान हैं आप, कब तक ये आवाज़ बंद की जाएगी? कब तक ये कत्लो खून की जो जंग है ये जारी रहेगी? हम कब सुलझेंगे और हम कब अपनी जिम्मेदारी खुद पर आयद करेंगे? जी रुंगा साहब, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे मौजू को अपने प्रोग्राम में लिया है। आप मुस्बत हवालों से कोशिश और एक्टिविटी करते हैं और ये काबिल तहसीन अमल है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि ये जो ख़वातीन के साथ डिस्क्रिमिनेशन या इम्तियाजी सलूक रवा रखने का जो मिजाज है, ये आज की बात नहीं है, ये बहुत सदियों का ये एक तसलसल है। ठीक है, और ये चला आ रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस में इसे आप कह सकते हैं कि हम इसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी वो जिसे कह लें सोच की आलूदगी है या सोच में जो हमारे एक टेढ़ापन है उसमें कमी वाक़या होती आ रही है दर्जा बदर्जा। लेकिन जहालत के जो हवाले थे कभी अरब के ज़माने में कि बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, आज भी किया जाता है।
غیرت کے نام پر کل بھی قتل کیا جاتا تھا, آج بھی کیا جاتا رہا. گو کہ اس میں گریجولی کمی آ رہی ہے اور وہ دن دور نہیں جب ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے حوالے سے اور سماج اور سب لوگوں کے ملنے سے, کسی ایک ہیومن رائٹ کی ایکٹیویٹی سے نہیں ہوگا, یہ سب کے ملنے سے یہ برائی کا خاتمہ ہو سکے گا. یہ ہینا شاہ نواز صاحبہ جو کہ 27 سالہ یہ نوجوان بچی تھی, ایم فل کی اسٹوڈنٹ تھی, ایم فل اس نے ڈگری ہولڈر تھی یہ, اور یہ میں بتانا ضروری سمجھوں گا اپنے سامعین کو کہ اس کو اسکالرشپ کے لیے فورن میں ایکسیپٹ ہو گئی تھی, اس نے ایکسیپٹ کی تھی اس کی پی ایچ ڈی کے لیے اس نے, اور بہت قسمتی کے ساتھ اس کو 4 گولیاں سینے میں ماری گئیں, اور مارنے والا کوئی اور نہیں تھا, اس کا اپنا چچا زاد بھائی تھا. اور وجہ اس کی جو بنیادی طور پہ تھی وہ یہی پائی جاتی ہے, یہ جو سامنے آئی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اس نے نوکری شروع کی تھی, یہ ایک این جی او میں کام کرتی تھی, 80,000 روپیہ غالباً یہ سیلری لے رہی تھی. کزن جو کہ ایک میٹرک پاس تھے, انہوں نے شادی کی انہیں آپشن دی تھی, شادی کی پرپوزل دی تھی جو انہوں نے ریفیوز کر دی تھی, اور دوسرا انہوں نے اپنے باپ کی جائیداد میں حق مانگا تھا, جس وجہ سے یہ قتل کر دی گئی غیرت کے نام پر. اور یہ بھی ایک تکلیف دہ پہلو ہے کہ ان کے والد صاحب کی جو ڈیتھ ہوئی وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئے اور ڈیتھ ہوئی اس میں, اور بھائی ان کا جو تھا ہینا شاہ نواز صاحبہ کا, وہ معمولی ایک جھگڑے میں قتل ہو گئے. ان کی بیوی اور 2 بچوں کی یہ کفالت کر رہی تھی, اور اس کے علاوہ اپنی بہن, ان کی بہن کے خاوند کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس کا بھی ایک بچہ تھا, اس بہن کی اور اس بچے کی کفالت بھی کر رہی تھی. گویا کہ ماں کی وفات کے بعد یہ بچی ہینا شاہ نواز جو تھی یہ پورے معاشرے سے لڑ رہی تھی اکیلی, اور یہ بہت تکلیف بات ہے کہ اسے جس طریقے سے, جس پہ دردی سے اسے قتل کر دیا گیا. تو میں اس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات کرتا چلوں کہ اس میں حکومت نہ صرف ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اس کے لیے باقاعدہ تحفظ موجود ہے خواتین کے لیے, بلکہ تمام شہریوں کے ساتھ بغیر کسی امتیازی سلوک کو روا رکھے ہوئے باقاعدہ اس میں پروویژنز موجود ہیں, باقاعدہ اس میں سیکشنز موجود ہیں, باقاعدہ اس میں آرٹیکلز موجود ہیں, جس میں آرٹیکل 9 ہے سیکیورٹی آف پرسن کا ہے, فریڈم آف موومنٹ کے متعلق سے ہے, آرٹیکل 15 ہمارا, اسی طرح آرٹیکل 25 جو ہے ایکویلٹی آف سٹیزن کو بیان کرتا ہے, آرٹیکل 34 جو ہے وہ ہمارا اس میں فل پارٹیسپیشن آف وومن ان نیشنل جو اس میں لائف ہے اس میں اس کو بیان کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے قوانین میں یا اس میں کچھ سکم ہے یا اس میں کمی ہے, اس میں امپروومنٹ بھی ہو رہی ہے ریسنٹلی, بلکہ لا جو انٹروڈیوس کرایا گیا پی ٹی سی میں 489A میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی کہ وہ خواتین جن کو جائیداد کا حق نہیں دیا جاتا وہ اگر اس کو ایجیٹیٹ کرتے ہیں, اس پہ پی ٹی سی میں اس کی پروویژن موجود ہے, 10 سال سزا ہے اور کم از کم 5 سال سزا ہے اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے. یہ اویئرنیس اگر پبلک میں جائے گی کہ اگر اس طرح خواتین کے حقوق کو آپ سلب کریں گے, آپ اس کو روکیں گے, تو پھر نہ صرف آپ کو سزا بلکہ 10. شعیب بھائی, کراچی میں پروین کو قتل کیا گیا, انسانی حقوق کی علمبردار تھیں. سبین محمود کو قتل کیا گیا حال ہی میں, وہ بھی خرم ذکی کو قتل کیا گیا, نہید پروین رحمان کو قتل کیا گیا, ہمارے ہی دوست, بہت پیارے دوست ملتان میں راشد رحمان قتل ہو گئے, اور کسی قتل کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا اور ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے. پولیس کیا کر رہی ہے اور ہمارے ریاستی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جرم کہیں بھی کبھی بھی کوئی ہوا ہے. سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہماری پرائم منسٹر تھیں, اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیس کے ساتھ جو حال ہوا ہے میرا خیال ہے وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے کہ پورے معاشرے کو انسیکیورٹی, اگر آپ اس کو ٹیک اپ کریں, اگر آپ کو کسی لا کو کسی پراپر حوالوں سے تو دیکھا جائے تو پھر اس کے مطابق میرا خیال ہے پھر ایک لائن سیدھی ہو جاتی ہے. تو جب آپ اتنے لیول پہ اتنے بڑے اس کے اوپر بھی کوئی پراپرلی وہ نہ کر سکیں جسٹس, تو ڈیفینیٹلی پھر اس میں نہ صرف انسیکیورٹی کا سینس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے, بلکہ اس میں سمجھتا ہوں اداروں کی کمزوری واضح ہوتی ہے اس میں کہ ادارے اپنے قوم میں اپنے اس میں پالیسی جو ہے طریقے سے اسے امپلیمنٹ نہیں کر رہے. لا بھی موجود ہے اور اس کا کام کرنے کا طریقہ کار بھی موجود ہے. آپ کو رولز دیکھیں, مرڈر ٹرائل جیسے سٹارٹ ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہے اور ود ان فیو ٹائم اس کو جو ہے ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن انسانی حقوق کے علمبرداروں کا کوئی کیس ٹیک اپ نہیں ہو سکا.
ہاں اس میں نہیں، اس میں انسانی حقوق کے علم برداروں کی بھی آپ کی بات میں اس کو وہ ڈینائی نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایک اوور آل ٹرینڈ ہے، ایک اوور آل سلسلہ چل رہا ہے جس میں عدالتوں میں معاملات کو جو ہے نا کسی نہ ون وے اور ادر وائز مختلف طریقوں سے اس کے ڈریگ کیا جاتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے ون اوور کیا جاتا ہے، اس کو شعیب بھائی، ون اوور کیا جاتا ہے۔ پولیس مجرم کو گرفتار کرنے میں ناکام، عدالتیں کیسز کو انجام میں پہنچانے میں ناکام، تو آخر کہاں کھڑے ہیں ہم بطور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک مسلسل جد و جہد ہمیں کرنی ہے، اور نتیجے کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اپنے اس مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے اس میں کھڑے رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک فورم ایک پرووائڈ کر دیا جائے ہر ڈسٹرکٹ کے اوپر، اگر پراپرلی جو معاملات کو نہ صرف پرسو کرے بلکہ ایجیٹیٹ کرے، نہ صرف ایجیٹیٹ کرے بلکہ اس کے لیے پازیٹیو ڈیمونسٹریٹ کرے ٹھیک ہے پبلک میں، معاشرے میں مختلف طریقے سے، اس طریقے سے یہ ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے کی طرف ہم بڑھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے شعیب بھائی، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فرید اللہ چودھری صاحب، آپ ڈیلی ڈان کے نمائندہ ہیں، جیو ٹی وی کو بھی آپ دیکھتے ہیں اور لیا کے ایک مقامی اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ فرید اللہ چودھری صاحب، ہمارا جو موضوع ہے اس وقت گفتگو ہے وہ ہے انسانی حقوق کی آواز بلند کرنے پر حنا شاہ نواز کو اس کے سگے چچا نے قتل کر دیا۔ فرید اللہ چودھری صاحب، آپ سن رہے ہیں؟ فرید اللہ چودھری صاحب، ہمارا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ ان کا رابطہ ہمارے ساتھ بحال ہو، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ عنایت اللہ کاشف صاحب، دیکھیں یہ شعیب خان صاحب نے جو بات کی ہے بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے اداروں کو اور ہمیں خود ایک رول پلے کرنا ہے۔ ہم ابھی جو ہے وہ جہاد کے ایک پروسیس میں ہیں، ہم جد و جہد کر رہے ہیں اپنی بقا کے لیے۔ جہالت سے روشنیوں کا سفر جو ہے وہ اگرچہ طویل ہے اور مشکل بھی ہے اور کٹھن بھی ہے، اس کے لیے انسانی جانوں کا ضیاع اور اس طرح کے قتل کیا جانا اور ہو جانا، کر دیا جانا ہوتا آیا ہے۔ لیکن میں آپ کو ارشاد رونگا صاحب ایک بات بتاؤں، آج 21ویں صدی میں جہاں ہم زندہ ہیں، یونیورسٹیاں بن چکی ہیں، ادارے بن چکے ہیں، ریاست بن چکی ہے، تب بھی اس طرح کا قتل جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فرید اللہ چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم فرید اللہ چودھری صاحب، فرید اللہ چودھری صاحب، ہلو۔ جی آپ سن رہے ہیں؟ آپ ہمیں؟ نہیں، مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ اب آ رہی ہے؟ فرید اللہ چودھری صاحب اب آواز آ رہی ہے؟ جی فرید اللہ چودھری صاحب، حنا شاہ نواز کا قتل ایک انسانی حقوق کی ایک اور آواز کو دبا دیا گیا۔ جی، بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور جس پہ جتنا احتجاج کیا جائے وہ کم ہے۔ اگر ہم خواتین کو چاہتے ہیں کہ وہ قومی دھارے میں شامل ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنی آدھی آبادی کو گھر میں بٹھا کے نہیں رکھ سکتے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ خواتین ترقی ہوں تو ان کو معاشی طور پہ جب تک ہم خود مختار نہیں بنائیں گے تو یہ ترقی ناممکن رہے گی۔ تو اگر کوئی خاتون گھر سے نکلتی ہے اپنے باعزت روزگار کمانے کے لیے اور اس کو اس طرح بے ایمانہ انداز میں قتل کر دیا جائے تو اس پہ تو سر ہمارے تو شرم سے جھک گئے ہیں۔ یہ بہت ہی تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم خواتین کو ان کا جائز مقام اور حقوق باوجود نہیں دے پا رہے۔ فرید اللہ چودھری صاحب، سبین محمود کا قتل، راشد رحمان، ذکی اب خرم ذکی، نہید پروین رحمان، پروین قتل کیس، کیا کوئی کیس انجام تک نہیں پہنچتا؟ کیوں؟ اس میں انسانی حقوق کی تنظیمیں شور مچاتی ہیں، پھر خاموش ہو جاتی ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں، ہم بھی بھول جاتے ہیں، کیوں؟ نہیں، بھولتے نہیں، لوگوں کو جن لوگوں نے اچھا کام کیا ہوتا ہے وہ یاد رہتے ہیں، لیکن آپ کی یہ بات درست ہے کہ ہم نے کسی بھی کیس کو انجام تک نہیں پہنچایا، اور یہ آپ اب یہ کہیں کہ ہمارے لیگل سسٹم کی کوئی کمزوری ہے یا ہماری جو پولیسنگ ہے اس میں کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ یہ کیس جو ہیں یہ نہیں پہنچ سکے اپنے انجام تک، جس پہ
پھر میں یہی کہوں گا کہ افسوس کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے. تاہم اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے, ہمارا معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے, لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ جو لوگ قتل کیے جا رہے ہیں وہ لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, وہ لوگوں کی بات کرتے ہیں, اور ان کا اس انداز میں صرف اس لیے ان کو مار دیا جانا کہ وہ لوگوں کی بات کیوں کرتے ہیں, اب شاید ایسا ممکن نہ رہے. لوگوں کو اب اتنی اویئرنیس ہے, شعور ہے, آگاہی ہے, اور لوگ اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہنا کا قتل ہے, اس میں فاٹا میں بھی اور پشاور میں بھی اور پورے ملک میں بڑا سخت احتجاج ہوا ہے. فرید اللہ چودھری صاحب, ہمارا جو مذہب ہے, جو شریعت ہے, وہ عورت اور مرد کو برابر کے حقوق دیتی ہے. شادی کے وقت جہیز پر حق, شادی کے بعد بچے, اور اس کی اپنے والدین کی طرف سے ملنے والی وراثت کہ یہ حق تم نے کیوں نہیں لیا. اور اگر ایک عورت اپنے حق کی جنگ لڑنے کے لیے کسی میدان میں آ جاتی ہے, وہ ملازمت کرتی ہے, کسی کی آواز اٹھاتی ہے, تو پھر اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیے, ہم نئی زرعی اور نئی قبائلی معاشرے میں زندہ ہیں اس وقت. تو یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا ہمارا دین ہے, اس میں ایسی کوئی قدر نہیں کہ خاتون اپنا بزنس نہیں کر سکتی یا اپنے باعزت روزگار کے لیے گھر سے باہر بھی نکل سکتی. یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کو آہستہ آہستہ ہی اس میں تبدیل ہونا ہے. اس میں بہت سے عوامل ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارا سماج جو ہے وہ پسماندہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نہ تو ترقی یافتہ زراعت میں پہنچ سکے ہیں, دوسرے کارپوریٹ فارمنگ کی طرف گئے ہیں, اور پھر ہم قبائلی معاشرت میں زندہ ہے. تو اس کی یہ رسم و رواج اور مائنڈ سیٹ کی بات ہے. اس میں ہمارے دین نے کہیں نہیں منع کیا کہ بھی اس طرح کا یا ان کو خواتین کو وراثت میں حق نہ دیا جائے, کہ اب تو اس کے سلسلے میں قانون سازی بھی ہو گئی ہے. اور ہمارے لیا میں اور پورے پنجاب میں اب کوئی بھی وراثت کا اگر ہوتا ہے, انتقال درج ہوتا ہے, تو اس سے پہلے اخبار اشتہار دیا جاتا ہے تاکہ کوئی اپنے حق سے محروم نہ رہے. تو یہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں وقت درکار ہے, اور لوگوں کے ذہنوں کی تبدیلی کے لیے یہ کوئی چند دنوں, چند ماہ کی, چند سالوں کی نہیں, دہائیوں کی بات ہوتی ہے. اس کے لیے مسلسل کوشش کرنی پڑے گی. آپ جیسے دوستوں کو, میڈیا ویسے بہت اچھا کردار اس میں ادا کر رہا ہے, دانشوران ہیں, ہمارے سول سوسائٹی کے ممبران ہیں, وہ جدوجہد کرتے ہیں. کل ہی آپ دیکھیں کہ ہنا کے قتل کے خلاف باروم کے سامنے مظاہرہ کیا گیا ہے. تو اٹس اے پازیٹیو سائن. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلی آ رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اب ایسا ممکن نہیں ہوگا جو انسانی حقوق کے لیے کام کرے یا جو خاتون اپنے باعزت روزگار کے لیے باہر نکلے تو اس کو اس طرح مار دیا جائے. حکومت کو بھی چاہیے, اور اس کے لیے قوانین موجود ہیں خواتین کے تحفظ کے لیے, لیکن اس پہ مسئلہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, عمل درآمد اس پہ اگر یقینی بنا دیا جائے تو کوئی ایسا بات نہیں کہ ہمارا معاشرہ سدھرے نا. بالکل ٹھیک ہے. فرید اللہ چودھری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے, پروگرام میں شامل ہوئے ہیں, آپ نے بڑی تفصیلاً بات کی ہے. عنایت کاشف صاحب, قانون میں ہر قسمیں جو ہے وہ کسی بھی شخص کو اس کا جو زندگی کا گزارنے کا, محفوظ زندگی گزارنے کا ریاست پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے وہ موجود ہے, لیکن کہیں پر یہ ذمہ داری دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں, ان کو بھی شامل کیے چلتے ہیں. بستی جیسل کلاسرا سے نادر کلاسرا ہیں, لیا شہر سے عتیق خان میرانی, ملک عمران, ملک سجاد, ملک عرفان, عثمان اچلانا, ارشد واندر, اشرف واندر, مزمل اور افضل واندر ہیں. ارہم, فیضان, ریاض درزی, احتشام علی, شاکر حسین, چوک اعظم سے ارسلان جٹ, زاہد رشید, حسیر ڈلو, منیر بلوچ, قاسم میتلا, آیت اللہ بلوچ, انتظار بلوچ, اور پیر جگی سے پروفیسر مزمل حبیب ہیں. مزمل جعفری, قادر گرمانی, فیاض کھرل, عرفان کھرل ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. آپ سب دوستوں کا شکریہ. میرے پاس جو پروگرام میں شامل ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں, ان میں عبد الوحید خان علیانی صاحب ہیں, اور محمد سلیم صاحب ہیں, روزی خان موسیٰ خیل ہیں, اور محمد نصر اللہ صاحب ہیں, بلال اکرم گجر ایڈوکیٹ ہیں, اور میر بہادر ایڈوکیٹ ہیں,
اور ہمارے جنرل سیکرٹری بار اشفاق خان لگا صاحب ہیں، انہوں نے بھی پروگرام کو سراہا ہے اور ہنا شاہ نواز کے قتل کی مذمت کی ہے. کل سے ان کا ایک میسج بھی فیس بک پر چل رہا ہے اس حوالے سے. تو اور بھی اسٹوڈیو میں ہمیں پرویز درانی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، ان کو ویلکم بھی کہتے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں ریڈیو کے حوالے سے. لیا کی یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جنہوں نے لیا میں ریڈیو کی بنیاد ڈالی اور لیا کے لوگوں کو، نہ صرف لیا بلکہ لیا سے ملحقہ 4-5 اضلاع کے لوگوں کو ایک ایسی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ، سستا ذریعہ دیا ہے جو اپنے موبائلوں پر، اپنے ٹی وی پر، اپنے ریڈیو پر سن سکتے ہیں اور ہر لمحہ باخبر رہتے ہیں. اور اس سے اہم بات یہ کہ لوگ انٹرٹین کا ذریعہ تو ہے ہی، لوگوں کے لیے بہت بڑی انفارمیشن کا ذریعہ بھی یہ ہمارا ایف ایم ہے. لوگ اپنی آواز ہماری آواز میں شامل کر سکتے ہیں اور اپنی آواز یہاں پر آ کر بلند بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں تک پہنچا بھی سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ایف ایم کا. پرویز درانی صاحب کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے یقیناً. لقمان شاکر بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. عنایت اللہ کاشف صاحب، صفائی کی بات ہم کر رہے تھے یا انسانی حقوق کی بات کر رہے تھے. ہم کسی ایک شخص کی عادت کو نہیں بدل سکتے. کچھ عادتیں ہوتی ایسی ہیں بگڑی ہوئی کہ وہ بدل نہیں سکتی ہیں. فار ایگزامپل میرا ایک دوست ہے، میں نے کہا کہ یار میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، یا وہ کہتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ جتنے یہ دن ہیں آپ نے مجھے کھانا کھلانا ہے. اور جب اس کو کھانا پیش کرتے ہیں اور اس میں کوئی کمی بیشی رہ جائے، ایک کھانا کھلانا ہے، آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق کھلانا ہے، اور آپ میرے لیے بریانی لے کے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یار اتنا گھٹیا سمجھا ہوا ہے مجھے کہ آپ بریانی کے ساتھ اب چٹنی یا جو اپنا دیگر سامان ہے وہ پیاز ہے یا وہ پیکٹ میں بند کر کے لے آئے ہیں. بھائی بھوک مٹانی ہے، اچھی چیز ہے، صاف ستھری آپ کے پاس پہنچ گئی، اس پر کیا قدغن ہے؟ اعتراض کس بات کا ہے؟ یا اعتراض تو تب ہو کہ آپ نے پیسے دے کے بھیجے ہوں کہ مجھے یہ چیز لا دو، اور اپنی طرف سے اگر کسی شخص نے پرخلوص طریقے سے آپ کو پیش کر دی. اصل میں کریکٹر ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، تربیت کی بات ہے، بنیادی بات تربیت کی ہے. تربیت نہیں ہوگی. ہماری تربیت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار اور سماج میں مروج خوبصورت اصولوں پر اگر نہیں ہوگی تو یقیناً یہ اس طرح ہوگا. پیغمبر محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک کیا کہ اگر کھانا پسند بھی نہیں آتا تو انہوں نے حکم دیا کہ اس کھانے پر اعتراض بھی نہ کرو. چہ جائے کہ مہمان آئے اور وہ ادھم مچا دے کہ آپ نے مجھے یہ کیا کھلایا اور کیا نہیں کھلایا، تو آپ تو اپنے گھر میں پکے ہوئے کھانے پر بھی اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، منع کر دیا گیا ہے. ذہن صاف نہیں ہے تو کریکٹر صاف نہیں ہے، کردار صاف نہیں ہے تو گلی محلوں میں صفائی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، عزیز کھوکھر صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب بہت شریف ہیں، لہٰذا شہر کی صفائی جو ہے وہ ناممکن ہے، وہ نہیں ہو سکتی ہے. اب یہ سارے کونسلر مل کر وہ پیسے وہ استعمال کر دیے جائیں تو شاید شہر کو کسی نہ کسی حوالے سے صاف ستھرا. ویسے ایک بات ہے، اب ان کونسلرز کو بھی چاہیے کہ وہ جتنے بھی پیسے تھے اس کا کچھ حصہ بطور زکوٰۃ کے وہ خرچ کر دیں اپنی گلیوں پہ، تو شہر پھر بھی صاف ہو سکتا ہے. جو ان کو ملتے ہیں گلی محلے پختہ ہو جائیں، ہمارے شہر کی صفائی پختہ نہ کروائیں، پختہ صفائی کروا دیں. ہم سب شہریوں کے رہن سہن کے طریقہ کار کو آنے والے لوگوں پر وہ ہمارا جو ہے ثبوت دیتی ہے ہماری صفائی کا، ہماری ستھرائی کا. سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے اسی وقت ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور کچھ نئی خبریں اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ارشاد حسین رنگا اور میرے ساتھی اینکر عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ، میرے پروڈیوسر آکاش انجم کو اجازت دیجیے. ہمارے بعد انشاءاللہ پرویز درانی صاحب آپ کے لیے بہت اچھا پروگرام لے کے آ رہے ہیں. آپ سماعت فرمائیے گا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو گیا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.